सेक्टर है जिससे हमने फ्यूचर में बड़ी तवक्कुआत हैं, उसको हमने बोझ में डाल दिया है। फिर इसी तरह जो ज़रई बीज हैं जो दरामद होते थे उन पे यकसर 17% की ड्यूटी लगा दी गई है। तो क्या 6 महीने के अंदर हम उनका मुतबादिल पाकिस्तान में तैयार कर लेंगे? ज़रई बीज तैयार करने के लिए 4 से 5 साल का अरसा दरकार होता है। तो हुकूमत को चाहिए था कि अगर इम्पोर्टेड सीड्स के ऊपर टैक्स करना था तो 4 या 5 साल में उसे स्टैगर करती, ताकि मार्केट को एक सिग्नल भी जाता कि अब इस रास्ते को बंद करके हमें मुकामी सीड डेवलपमेंट करनी चाहिए, और वो हो भी जाता। इसी तरह लाल मिर्च हो गई और पोल्ट्री की सनत हो गई, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आम आदमी से है। अगर आप सनत का मफाद देखें तो अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जब आपने ड्यूटी बढ़ा दी है तो सनतकार इजाफी टैक्स का बोझ कंज्यूमर के ऊपर डालता है। तो इसलिए इससे पहले कि हुकूमत इस मिनी बजट को ऐवान में पेश करती, हमारी सोच ये थी कि हुकूमत को इसके ऊपर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहिए था, अपोजिशन से भी मुज़ाकरात करने चाहिए थे और हलीफ जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए था, ताकि हम कम से कम उन चीज़ों को इस बजट के अंदर ना शामिल होने देते जिनका अवाम पर या मुल्क की मईशत पर बराह रास्त मनफी असर होगा। तो हमारा एक इस्तदा तो MQM की क़यादत से यही है कि ये भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, और हम भी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हमें अपने अवाम की मुश्किलात के लिए मिलकर उन चीज़ों को मिनी बजट से निकलवाना चाहिए जिनका हम समझते हैं कि आम आदमी के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनमी है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी मुल्क में जो सेंट्रल बैंक है वो उस मुल्क की माली खुद मुख्तारी का ज़ामिन होता है और उसके ज़िम्मे होता है कि वो उस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने में अपना किरदार अदा करे। अगरचे वो मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, लेकिन मुल्क की मईशत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि फ़िस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ना चलें। हमें इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके ऊपर मुल्क के माहिरीन मईशत भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि जो फ़िस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड को ख़त्म किया गया है स्टेट बैंक के लॉ में, इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक मुआशी सतह पर, पॉलिसी की सतह पर इंतशार पैदा होगा। फ़िस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने का मेकनिज़म ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह जो शराइत इसमें शामिल की गई हैं जिसके नतीजे में स्टेट बैंक के गवर्नर को इतना ताकतवर और बाइख्तियार बना दिया गया है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर ना पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, ना इस मुल्क में किसी की बात सुनने का मजाज होगा। वो अगर किसी की बात सुनेगा तो वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की बराह रास्त बात सुनेगा। और फिर इस कानून के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को बैंकों का यरगमाल बना दिया गया है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक्स शामिल हैं। और जब हुकूमत पाकिस्तान अपना तमाम कर्ज़ा बैनुल अक़वामी बैंकों से लेगी तो यकीनन वो बैनुल अक़वामी बैंक अपनी शराइत के ऊपर कर्ज़े देंगे और मुल्क की माली खुद मुख्तारी भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल हमारे नज़दीक मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने का बिल है। हम समझते हैं कि हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए मुल्क के मफाद और ख़ुद मुख्तारी का दिफा में अपना किरदार अदा करें। हमें ये फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की मदर पार्टी हैं और हम जिनके पास आए हैं इनके बुज़ुर्गों ने भी
قائد اعظم کے جھنڈے تلے مسلم لیگ کے اندر اس کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان میں بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم سب کے لیے پاکستان کی خود مختاری کی ایک بڑی قلبی حیثیت ہے، ایک بہت جذباتی حیثیت ہے۔ تو ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی ہماری درخواست پہ غور کریں کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون جو حکومت نے انٹروڈیوس کیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور اس میں سے وہ شقیں نکالیں جو قابل اعتراض ہیں اور جن سے پاکستان کی مالی خود مختاری پہ سمجھوتا ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان گزارشات پہ جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے وہ ہمدردانہ غور کرے گی۔ ہم نے یہ گزارشات کسی سیاست کے جذبے سے نہیں کی ہیں، یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے خود مختاری کی بات ہے، اور ہمارا یہ پیغام خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے بھی ہوگا کہ ہم سب کو پہلے پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ملک کے مفاد میں ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک منی بجٹ کا تعلق ہے تو ایم کیو ایم نے آج میرا خیال اب جمع کرا دیا ہوگا۔ ہم نے خود ایسے آئٹمز پہ، ایسی چیزوں پر جس کا براہ راست اثر عوام پر پڑ رہا تھا، براہ راست بوجھ عوام پہ پڑ رہا تھا اس مہنگائی کے دور میں، ان اشیاء کے بعد مہنگائی کی سطح کے بڑھنے کا اندیشہ موجود تھا، ہم جمع کرانے چاہ رہے تھے، لیکن آج ان کی ہم نے بڑی تفصیل سے بات نہ صرف سنی ہے اور کئی پہلو پر ہم دوبارہ بھی غور کریں گے، اور اپنے اس ترمیم میں شاید ہمیں ان کی آج کی میٹنگ کے بعد ایک دو نکات میں اضافہ کرنا پڑے۔ اور جہاں تک یہ تاثر ہے کہ پاکستان کی معیشت یرغمال ہوتی جا رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں حکومت سے بہت ساری ایسی تفصیلات اور ایسے جو خدشات ہیں عام لوگوں کے بھی اور ہمارے بھی ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مختلف حکومتوں نے ہم نے سیاست اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ہم آنے والی حکومتوں پہ ڈالتے چلے گئے ہیں، معاشی بوجھ، جس سے کہ پاکستان میں اب بالکل فائنینشیل اسپیس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ کووڈ کے بعد اور اس کے بعد عالمی جو صورتحال ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر پاکستان کی صورتحال کو، پاکستان کی معیشت کو، جو کہ سیاست کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، ہمیں مل کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم آج ان کی بات میں بہت ساری باتوں میں کئی نئی پہلو تھے جو جس کا ہمیں ادراک ہوا ہے، اور ہم سیاست سے الگ ہٹ کے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے صحیح فیصلہ ہوگا، ہمارا آپ سب کے کیمروں کے ذریعے، پاکستان کی عوام کے ذریعے، اور آج پاکستان مسلم لیگ کے ذریعے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کی جانب سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ، ہماری سیاست سے زیادہ عزیز ہمیں یہ وطن عزیز ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیٹرول چند پیسوں میں اضافہ ہوا، ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو گئی، اب 350 ارب روپے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایم کیو ایم سوچے گی ماضی کی طرف؟ جناب اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ نہیں ہوا تھا، جو معاشی صورتحال تھی ملک، وہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ ہم بالکل سوچ سکتے ہیں، ہمیں کچھ مجبوریوں کا، ہم یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم صرف حکومت کو سہارا نہیں دیا، ہم نے جمہوریت کو بھی سہارا دیا، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ۔ سیاسی حلقوں میں یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، تو کیا آنے والے انتخابات میں آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نواز شریف صاحب کا واپس آئیں گے اور آپ لوگوں کی طرف سے کون نمائندہ ہوگا پرائم منسٹر کے لیے، مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب؟
آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چل رہا تھا، آج ڈی جی آئی اسپیئر نے کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. کیا کوئی ڈیل ہو رہی تھی سر؟ سنا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کی باتیں کر رہے تھے، کیا ڈیل ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیے ہم تو بہت دیر سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی اور ہماری صرف ڈیل عوام کے ساتھ ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا شاید ہماری بات کو اتنا وزن نہیں دے رہا تھا، انہوں نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تواتر کے ساتھ پاکستان کے عوام ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون اور اس کے بیانیے اور اس کے پروگرام پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کا اس وقت معاشی بحران ہے اس کا حل صرف اور صرف فوری، صاف، شفاف انتخابات ہیں، چونکہ جو 2018 کا تجربہ کیا گیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. جو آپ نے جو سوال کیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کون آفر کر رہا ہے، مجھے بتا دیں کہ انہیں کس نے آفر کیا ہے. احسان اقبال صاحب آپ سے یہ فرما دیجیے گا اور خالد بھائی آپ بھی کہ مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا کہ 3 مہینے انتہائی اہم ہے، کوئی قومی حکومت کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے. کیا ملاقاتوں کا اور ملاپ کا سلسلہ اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے ملک کے آنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں کی جائیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اداروں اور حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے خلیج بڑھانا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے خالد مقبول صاحب سے بھی یہ بات کی ہے اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کو کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک ادارہ تنہا حل نہیں کر سکتا. اور جو اس وقت پاکستان کو سیاسی، سفارتی اور معاشی اور معاشرتی چیلنجز درپیش ہیں، ان کا حل یہی ہے کہ ہر محب وطن، آئین اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والی قوت، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ جمہوریت میں ہے، وہ کولیبریٹو پالیٹکس، انکلوسیو پالیٹکس اور ملک کے سلامتی اور ملک کے مفادات کے ایجنڈے پر سیاست سے بالاتر ہو کے کام کرنے کے لیے اشتراک کی صلاحیت پیدا کرے. ہم نے اس بات کا ثبوت اس وقت بھی دیا جب ہم حکومت میں تھے تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن ہم نے دونوں حکومتوں کو ملا کر قومی پالیسیوں کو کامیاب بنایا، چاہے وہ قومی ایکشن پلان تھا، چاہے وہ قومی توانائی پالیسی تھی، چاہے وہ سی پیک جیسا منصوبہ تھا. لیکن اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا پاکستان کو کسی منزل مراد پہ لے کے جا سکتا ہے تو وہ ایک خود فریبی کا شکار ہوگا. تو اس لیے مسلم لیگ نون ایک پالیسی کے تحت سمجھتی ہے کہ ہمیں ملک کے اندر باہمی مشاورت، باہمی اشتراک کے جتنے بھی امکانات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ اس ملک کے چیلنجز کسی بھی ایک لیڈر یا پارٹی سے بہت بڑے ہیں. لیکن آپ ہی کے ایک رکن قومی اسمبلی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ڈوریں کہاں سے لائی جاتی ہیں. جی میں وضاحت کر دوں کہاں سے لائی جاتی ہیں. آپ کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہے یا نہیں؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں. انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری ڈوریں جو ہیں یہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ ہلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ووٹر جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ تھے، ان کی ڈوریں ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو اس اعتراف جرم کرتے ہیں. سیاسی منظرنامے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، نشو و فراز آپ لوگوں نے بھی دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو سوال میرا یہ تھا کہ خسرو بختیار صاحب، سرور ایوان صاحب، فواد اور ماجد ترین صاحب، یہ لوگ اگر کسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ اگر مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں، تو کیا ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت پاکستان کے حال
اور مستقبل کے حوالے سے اب irrelevant ہو گئی ہے، چونکہ یہ معاشی طور پہ irrelevant ہے، سفارتی طور پہ irrelevant ہے، سیاسی طور پہ irrelevant ہے اور معاشرتی طور پہ irrelevant ہے۔ جب کوئی حکمران کسی بھی شعبے میں کارکردگی نہ دکھا سکے تو اس نظام نے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے جلد یا بدیر مجھے یقین ہے کہ اس ملک نے قائم رہنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ایک نیا مینڈیٹ ملک کو ان معاشی اور سفارتی مسائل سے نکالنے کے لیے ناگزیر ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن آزاد، شفاف اور منصفانہ ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں نئے جھگڑے نہ پیدا ہوں، بلکہ پرانے جھگڑے بند کر کے ہم ملک کو ایک یکجہتی کے راستے پہ، ایک باہمی اشتراک کے راستے پر لے کے جا سکیں۔ سوال کیا آ جائے گا؟ سوال جو تھا میرا وہ تو رہ گیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔